नाजरीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अजहर हुसैन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी फॉर यू। वेलकम। दोस्तों, यूं तो रोज़ ही एक न्यू दिन होता है जो आता है और गुजर जाता है, लेकिन कुछ दिन अक़वाम की तारीख में ऐसे भी आते हैं जिनको भुलाया जाना नामुमकिन हो सकता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तारीख में बल्कि तारीख़ इंसानियत में एक स्याह दिन की हैसियत से जाना जाता है। ये वो दिन था जिस दिन पंजाब के एक ही शहर अमृतसर में तकरीबन 379 यानी कि 379 निहत्ते बेगुनाह शहरियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया और कहा जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए और तकरीबन 194 यानी 194 ऐसे ज़ख्मी थे जो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी थे। जी हाँ, आप ठीक समझे, बिल्कुल ठीक समझे। मैं बात कर रहा हूँ 13 अप्रैल 1919 की, जब जलियांवाला बाग मैसकर हुआ। हम बात करने जा रहे हैं जलियांवाला बाग मैसकर की। उसमें हम डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी हासिल करेंगे कि ये वाक़या कैसे हुआ और क्या वामिल थे और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए और ये कैसे एक टर्निंग पॉइंट बन गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। बड़ी ही बेदर्दी से कातल फौज ने बेदर्दी से लोग मारे। जलियांवाला बाग हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख में एक हक की ललकार बन के याद दिलाता रहेगा उन शहीदों की जिन्होंने इस वतन के हुसूल के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया। बढ़ते हैं मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 13 अप्रैल 1919 के दिन हिंदुस्तान के कुछ लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जमा हुए थे और वहीं पर कुछ लोग रोलैट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जमा थे। ये रोलैट एक्ट उस वक़्त का एक एक्ट था, एक कानून था जिसके ज़रिए से ब्रिटिश गवर्नमेंट सियासी जिद्दोजहद को ताकत से कुचलने, सियासी कैदियों को हब्स बेजा में रखने और किसी भी अदालती कार्रवाई के बिना ही किसी भी आदमी को सज़ा देने की पावर हासिल कर चुकी थी। ये रोलैट एक्ट एक काला कानून था जो कि बर्रे सगीर में कॉलोनियल रूल को ज़बरदस्ती लोगों के सर थोपने के लिए बनाया गया था वर्ल्ड वार 1 के बाद। चले हम आते हैं जलियांवाला बाग की तरफ। रोलैट एक्ट पे हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। अब ये देखें, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हैड already faced a revolt in 1857 and frightened by the Indian revolts, they banned public gatherings in 1990. 1919 में पब्लिक गैदरिंग पे पाबंदी लग चुकी थी। हुक्म नाफिज हो चुका था कि पंजाब में कर्फ्यू नाफिज हो गया है और पब्लिक कहीं भी इकट्ठी नहीं होगी। ये डिसीजन हो चुका था, पंजाब will remain under martial law and there will be curfew. कहीं पर भी 4 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे, ये ऐलान कर दिया गया था
اور بتا دیا گیا تھا کہ اگر کہیں پہ بھی 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے سب کو گولی مار دی جائے گی۔ دوستو، لوگ جلیانوالہ باغ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ٹھیک 12:30 پہ دن جنرل ڈائر تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے لوگ جلیانوالہ باغ میں جمع ہو چکے ہیں۔ جنرل ڈائر غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ خبر کے ملتے ہی آرڈر اوبے کروانے کے لیے اور گورنمنٹ کی رٹ قائم کرنے کے لیے جنرل ڈائر اپنی گورکھا اور سکھ انفینٹری ریجمنٹ کے ساتھ، اس میں سے 50 یا 60 آرمی مین کو ساتھ لے کے لوگوں کو چاروں طرف سے جلیانوالہ باغ میں گھیر لیتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جلیانوالہ باغ میں ٹوٹل انٹرنس جو تھیں وہ 5 تھی، لیکن مین انٹرنس جہاں سے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں آ یا جا سکتے تھے، اندر باہر آ جا سکتے تھے، وہ ایک تھی۔ باقی 4 اطراف میں بلڈنگز تھیں اور وہاں پہ جو انٹرنس تھی وہ بہت ہی تنگ تھی، وہاں سے 1 یا 2 آدمی ایک وقت میں داخل ہو سکتے تھے، اور مین انٹرنس پہ قبضہ ہو چکا تھا جنرل ڈائر اور اس کی فوج کا۔ مین انٹرنس پہ ڈائر اور اس کی فوج نے پوری طرح قبضہ جما لیا تو جنرل ڈائر نے فائر کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی فائر کا حکم دیا گیا تو اس کی فوج نے اسی وقت فائرنگ سٹارٹ کی نہتے بے گناہ شہریوں پر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 10 منٹ کے اندر 1650 گولیاں داغ دی گئیں اور سب کی سب لوگوں کو ڈائریکٹ ماری گئیں، اور جب تک فائرنگ بند کرنے کا حکم نہ ہوا یا اسلحہ کسی کے پاس ختم نہ ہوا تب تک اس نے فائرنگ جاری رکھی۔ دوستو، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو چکا، لوگ مر چکے، زخمی ہو چکے، وہ اس واقعے پر برطانوی رد عمل کیا تھا، جو برطانوی گورنمنٹ تھی اس کا رد عمل کیا تھا۔ اس میسیکر کے بعد برطانیہ میں اس وقت کے سیکریٹری آف اسٹیٹ فار دی وارز، جو کہ ونسٹن چرچل تھے، انہوں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہونے کے ناطے سے اور اس کے کنڈیم کیا، اس واقعے کو کنڈیم کیا اور جنرل ڈائر کو گلٹی فیل کیا۔ اس کے علاوہ ہاؤس آف کامن نے جنرل ڈائر کے خلاف 37 کے مقابلے میں 247 ووٹ حاصل کر لیے اور اس کی مخالفت کی، اور لیکن دوسری طرف کیا ہوا، ہاؤس آف لارڈ نے جنرل ڈائر کی غیر انسانی حرکت کو بہت سراہا اور اس کو ایک تلوار دی جس کے اوپر سونے سے لکھائی کی گئی تھی سیویئر آف پنجاب کے نام سے لکھائی کر کے اس کو تلوار ایک دی گئی تھی، اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی تھی اور بہت ہی اس کو ٹائٹلز دیے گئے تھے ہاؤس آف لارڈز کی طرف سے، جبکہ وائسرائے کیمپفورڈ نے اس ایونٹ کو ایک یہ کہہ کر جان چھڑا لی، اٹ واز دی ایرر آف ججمنٹ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا واقع ہوئے۔ اس طرح فوری طور پر جنرل ڈائر کو ریموو کرنے اور دوسرے آدمی کو یہاں پہ کمانڈ سنبھالنے کے لیے کہا گیا۔
دوستوں پھر یہ ہوا کہ ایک مشن ترتیب دیا گیا اس واقعے کی تحقیق اور انویسٹیگیشن کے لیے، جس کو لارڈ ہنٹر ہیڈ کر رہے تھے۔ اس کو تاریخ میں ہنٹر کمیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جنرل ڈائر کو حکم دیا گیا کہ آپ ملٹری سروس سے ریزائن کریں اور گھر جائیں، اور جہاں سے جب وہ ریزائن کر کے ہندوستان سے برطانیہ میں پہنچا تو وہاں پہ اس کو ایک ہیرو کی طرح ہاؤس آف لارڈ کی طرف سے ویلکم کیا گیا اور بہت ہی عزت اور مان کے ساتھ اس کو سراہا گیا۔ دوستو اس واقعہ کے ہندوستان کی جد و جہد آزادی پہ کیا اثرات مرتب ہوئے یہ ہم دیکھتے ہیں ابھی۔ اس واقعے کے نتیجے میں ہندوستان کے عوام کے دلوں میں برٹش کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا۔ جو میانارو یعنی کہ ماڈریٹ پرسن تھے، انسان تھے، وہ بھی برٹش کا ٹرسٹ کرنا چھوڑ گئے۔ برٹش اپنا وقار کھو چکے تھے۔ ہندوستانی عوام کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی تھی جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی تھی۔ کرم چند موہن داس گاندھی نے نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کر دی تھی، اور محمد علی جناح حیدرآباد جا کے کیس کرنا چاہا تو ڈائر کے حکم پر حیدرآباد میں جناح صاحب کے انٹری بین کر دی گئی۔ اسی طرح جب انہوں نے لاہور میں آنا چاہا تو ان کی انٹری لاہور میں بھی بین کر دی گئی، جو کہ آئندہ 10 سال تک جاری رہی۔ 10 سال تک جناح کے لیے پنجاب یا لاہور میں انٹر ہونا بین رہا۔ Mr. Jinnah also condemned the massacre and sent a telegraph to Secretary of State. انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو ایک ٹیلی گراف لکھا جناح صاحب نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ بنگال کے ایک شاعر جن کا نام تھا ربندر ناتھ ٹیگور جو کہ نوبل laureate تھے، انہوں نے اس ٹائٹل کو واپس کیا۔ پھر 1930 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا The 1999 massacre marked a turning point in the campaign for independence. تو یہ فائنل ریمارکس تھے کسی بھی ہندوستانی لیڈر کے کہ The 1990 massacre marked a turning point in the campaign for independence. اور یہی سچ ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے 1857 کے بعد جو وار آف انڈیپینڈنس تھی لوگوں کے دلوں کو نفرت کرنے پہ مجبور کیا اس کالونیل رجیم کے بارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں 1919 کے فرعون جنرل ڈائر کا انجام کیا ہوا، اس کے آخری دن کیسے گزرے۔ دوستو دا بچر آف امرتسر کا کسائی جو کہ جنرل ڈائر تھا، آخری دنوں میں فالج کا شکار ہو گیا اور اس وجہ سے بالکل تنہائی میں چلا گیا اور اس قابل نہ رہا کہ بات بھی کر سکے۔ اس کو دماغی فالج کے اٹیک ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہ 23 جولائی 1927 کو اس جہان سے چل بسا۔ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ بستر مرگ پہ اس نے کچھ یوں کہا تھا، بہت سے لوگ جو کہ امرتسر کے حالات سے واقف ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اچھا کیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ میں نے برا کیا۔ بہرحال میں مرنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ میرا بنانے والا کیا سمجھتا ہے، میں نے ٹھیک کیا یا غلط۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو معلوماتی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہو، آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنے آراء سے مطلع کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
See you in next video, inshallah.